नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ते हैं सूरह फ़ातिहा। सूरह फ़ातिहा क्या है? ये बहुत सारे उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये कुरान की पहली सूरह, पहली वही है, यानी कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाज़िल हुई, पहले अल्लाह ताला ने ये इस दुआ से इब्तिदा की कुरान करीम की। ये एक कुरान का दिबाचा है और ये एक बेहतरीन दुआ है, क्योंकि हर सूरह के सामने मुखातिबीन होते हैं। जो भी हम सूरह पढ़ते हैं, जैसे हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं तो उसके मुखातिबीन ख़ास तौर पर यहूदी लोग हैं और बिलअमूम बाकी हैं। इसी तरह आले इमरान के मुखातिबीन नसारा हैं और बिलअमूम बाकी सब हैं। ये वह सूरह है जो यानी अपने मुखातिबीन के हवाले से मुजर्रद यानी आज़ाद सूरत है। इसके सामने इसके मुखातिबीन नहीं हैं, बल्कि ये एक बेहतरीन दुआ है जो बंदा मोमिन अपने रब से करता है। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में सबसे पहले इस दुआ को, इस सूरह फ़ातिहा को जारी किया कि हाँ, अल्लाह ने फरमाया, यानी ये सूरह क्या है? नमाजियों, कुरान का एक दिबाचा है ये सूरह जो कि हमारी नमाज़ों की दुआ बताई गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने वही नाजिल की तो अल्लाह ताला ने आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, आक़िमुस्सलाता लिज़िक्री, और इसके लिए क्या करो? अपने घरों को किबला बना लो और इस नमाज का अहतमाम अपने घरों में करो। तो हम सबसे पहले चलते हैं सूरह की तरफ। ये सूरह क्या है? अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाह यानी हर सूरह के शुरू में, यानी अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से ये कुरान लोगों को पढ़ कर सुनाओ ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह की सन्नत से, अल्लाह की दलील से, अल्लाह की इजाज़त से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान लोगों को पढ़ कर सुनाओ। चुनांचे इस लिहाज से देखिए तो इसमें गोया सन्नत के मफ़हूम में है, और ये कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक तौरात के उस पशीन गोई का ज़हूर है जिसमें बताया गया है कि आप खुदा का कलाम खुद उसी के नाम से लोगों के सामने पेश करें। तो ये अल्लाह की तरफ से एक सन्नत मिल गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये हर सूरह के शुरू में है सिवाय सूरह तौबा के। सूरह तौबा में इस बिस्मिल्लाह को क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। कुरान की 114 सूरतें हैं जिनमें 113 सूरतों की इब्तिदा में इस बिस्मिल्लाह को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक वाहिद सूरह है सूरह तौबा जिसके शुरू में इस बिस्मिल्लाह को नहीं लिखा गया। अगर हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत और उन्स और उसकी किताब को समझने का शौक़ होता तो हम सबसे पहले ये पूछते कि क्या वजह है कि एक सूरह की शुरू में इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं लिखी गई? तो इसकी वजह यह है कि उस सूरह के ऊपर चूँकि उम्मत मुहम्मदिया के जो काफिर थे उनके ऊपर अल्लाह ताला ने सफ़र के महीने में अज़ाब नाजिल किया था। जब मोहतरम महीने गुज़र गए तो हुर्मत वाले महीने, तो अल्लाह ने फरमाया अब फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, अब जो मुशरिकीन हैं इनके ऊपर पूरी इत्माम हुज्जत हो चुकी है और इन्होंने खुद इतराफ़ जुर्म कर लिया है। इन्होंने खुद कह दिया कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लेकर आए हैं हम उसका इनकार करते हैं। इन्होंने शिर्क को दीन के तौर पर अपना लिया है और इस्लाम को इन्होंने नौज़ुबिल्लाह रद्द कर दिया है। तो अब क्या है, ऐसे जो नाफरमान और सरकश लोग होते हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला 2 दफ़ा अज़ाब भेजते हैं, एक दुनिया में होता है, एक आखिरत का अज़ाब होता है। अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिकल अज़ाब, ये है अज़ाब, वाला अज़ाबुल आखिरती अकबर, और आखिरत का अज़ाब तो इससे भी बड़ा होगा, लौ कानू यालमुन, काश के ये जान लें। इसलिए उस सूरह के शुरू में अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह नहीं लिखी क्योंकि उसमें उम्मत मुहम्मदिया के जो काफिर थे उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया था। अब चलते हैं इसकी पहली आयत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम शुक्र, तमाम तारीफ़ें, तमाम सना लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इसमें लफ्ज़ अलहम्द इस्तेमाल हुआ है। अरबी ज़बान में ये किसी की खूबियों और कमालात के इतराफ़ के लिए बोला जाता है। फिर उन खूबियों और कमालात का फैज़ अगर हम्द करने वाले को भी पहुँच रहा हो तो इसमें शुक्र का मफ़हूम
آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ للہ ہی، للہ کیا ہے؟ یہ اللہ، اللہ جو تھا یہ بہت ہی معروف لفظ تھا عربیوں میں۔ عربی اپنے بتوں کے اور ناملات عزا منات جو بھی رکھتے تھے، لیکن کسی کا نام انہوں نے اللہ نہیں رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ بھی اپنے رب کو، اللہ کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، اس لیے یہ اپنے رب کے ساتھ اللہ کے اس نام کو انہوں نے بتوں کے ساتھ شریک نہیں کیا ہوا تھا۔ کیا ہے؟ رب العالمین کے الفاظ آئے ہیں، یعنی کہ شکر اس کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، چنانچہ وہی ہمارا بھی مالک ہے۔ ہم دنیا میں قدم نہیں رکھتے کہ ہماری پرورش، نگہداشت اور تربیت کا پورا سامان اس مالک کی طرف سے بالکل تیار ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ پھر جب تک ہم زندہ رہتے ہیں، صبح و شام اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج، چاند، ابر و ہوا، غرض یہ کہ کائنات کے سب چھوٹے بڑے عناصر ہماری ہی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور اس کے لیے سب کی باغ دوڑ اس ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے جو اس کے دائرہ عمر اور اس کی غایت اور مقصود سے انہیں سرمو انحراف کی اجازت نہیں دیتی۔ رب العالمین یہاں اسی حقیقت کی تعبیر ہے۔ آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، یعنی اس میں رحمان اور رحیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دونوں اگرچہ رحمت ہی کی صفت کے صیغے میں ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو ان میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ بلکہ ان میں سے ایک خدا کی رحمت کے جوش اور خروش کو ظاہر کر رہی ہے، دوسری اس کے دوام اور تسلسل کو۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خدا کی رحمت اس خلق پر ہے، خلق پر یہ رحمت بھی اسی نوعیت سے ہے۔ اس میں جوش ہی جوش نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی، لیکن پیدا کر کے پھر اس کی خبر گیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان اور رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزہ زندگی ہی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں لفظ مل کر اس کو ظاہر نہ کریں۔ یعنی کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ دیکھا جائے تو اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے، یعنی رحیم کیا ہے؟ اس کی ہمیشہ شفقت جاری رہے گی کہ کون سی؟ یعنی وہ آخرت میں، دنیا میں رحمان کی صفت چل رہی ہے، آخرت میں رحیمیت کی صفت ہوگی جو ہمیشہ ہی چلتی رہے گی۔ رب العالمین کے بعد یہ دونوں صفات جس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ جس پروردگار نے عالم ربوبیت کا یہ اہتمام فرمایا ہے، اس کے بارے میں یہ بات اگر نہیں کہی جا سکتی اور یقیناً نہیں کہی جا سکتی کہ اس کی کوئی ذاتی غرض اس اہتمام سے وابستہ ہے، یا وہ اپنی سلطنت کے قیام و بقا کے لیے اس کا محتاج ہے، بلکہ یا کسی کا کوئی حق اس پر قائم ہوتا ہے جسے ادا کرنے کے لیے اہتمام اسے کرنا پڑا ہے، تو اس کی وجہ پھر یہی ہو سکتی ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی رحمت کا جوش ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس رحمت کا دوام اور استمرار ہے کہ اس کا فیضان برابر ہمیں پہنچ رہا ہے۔ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، مالک ہے، یعنی یہ اس کی پروردگاری اور اس کی رحمت کے دوام اور استمرار کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دن اپنی عدالت برپا کرے، کیونکہ یہ زندگی نامکمل ہے۔ اس زندگی کا حاصل وصول وہ کیا ہوگا؟ ہمیں آخرت میں حاصل ہوگا، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا یعنی ہونا اللہ کے طرف سے ایک انسانوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ اگر آخرت قائم نہ ہو تو یہ دنیا تو پھر ایسے کھلنڈرے کا کھیل ہو گئی، چنانچہ وہ اسے برپا کرے گا، اور اس طرح برپا کرے گا کہ اس دن سارا زور اور اختیار اسی کو حاصل ہوگا۔ سب کے سر اس کے سامنے جھکے ہوئیں گے، کسی کو یارانہ نہ ہوگا کہ اس کے سامنے زبان کھول سکے۔ ہر معاملے کا فیصلہ وہ خود کرے گا، اور کوئی اس کے فیصلے پر کسی پہلو سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا،
کیونکہ ٹوٹل بادشاہت اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن لوگوں کس کی بادشاہت ہے؟ سب پکار اٹھیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کی جو ہے بھی ایک اور سارا زور اور غلبہ بھی اسی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا لفظ عربی زبان میں اصلاً خضوع اور تذلل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ اس خضوع اور خشوع کے لیے خاص ہو گیا ہے جو بندہ اپنے خداوند کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ظہور کی اصلی صورت پرستش بندگی ہی ہے، لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اس وجہ سے اس ظہور سے آگے بڑھ کر یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے بھی لازماً متعلق ہو جاتی ہے، اور اس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا باطن جس ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے۔ اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا ہے، اس کے خارج میں بھی اس کا حکم جاری ہو، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو اس سے مستثنی نہ رہے۔ یہی عبادت ہے جسے شرک کی ہر علائش سے پاک کر کے اللہ ہی کے لیے خاص کرنے کا اقرار اس آیت میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ پورے زور کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتراف اور اقرار کے بعد ظاہر ہے کہ نہ بندے کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ رہا ہے اور نہ کسی سے کچھ مانگنے کی کوئی گنجائش اس کے لیے باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ خاص عبادت کے معاملے میں بھی اور زندگی کے تمام دوسرے معاملات میں بھی وہ اللہ ہی سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ سورہ کی ابتدا جس جذبہ شکر کے اظہار سے ہوئی ہے، غور کیجئے تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے جو اس اعتراف اور اقرار کی صورت میں بندے کی زبان پر جاری ہو گیا ہے کہ تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ہے اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ آیت میں اہدنا الہ کے بغیر آیا ہے، چنانچہ عربیت کی روح سے بے اس کا مفہوم صرف اسی قدر نہیں رہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، یعنی اس پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، اس پر چلنے کا شوق عطا فرما، اس پر ثبات اور استقامت بخش دے، اس کے نشیب و فراز میں ہماری رہنمائی کر اور مرتے دم تک اسی پر اسی طرح چلتے رہنے کی عنایت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ ہی راہ سے بھٹکے ہیں، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعامات کیے، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا۔ اب اللہ کے انعامات کن پر ہوئے، اللہ کا غضب کن پر ہوا، اور گمراہ کون لوگ ہوئے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوئی، یعنی ان لوگوں کی راہ تو نے اپنی ہدایت سے جنہیں نوازا اور انہوں نے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح اسے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو گئی۔ وہ یہ والے لوگ ہیں وَمَن يُؤْتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ انہیں بتاؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق، یہ اللہ کی عنایت ہے اور اس کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ اب کون سے لوگ ہیں جو ان میں صدیقین ہیں؟ صدیقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے علم و عمل میں سچے ہوں اور ہر موقع پر یہ سچائی اپنے قول و فعل سے ثابت کر دیں، اس کو کہتے ہیں صدیقین۔ اور شہداء کون ہیں؟ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو جان کی بازی لگا کر بھی حق کی گواہی دینے والے ہوں، ان کو کہا جاتا ہے شہید، جس طرح ارشد شریف بھائی اب حال ہی میں شہید ہوئے ہیں۔ اب تیسرے کون ہیں؟ یعنی وہ صالحین، یہ یعنی نیک اعمال کر کے
اپنے آپ کو پرہیزگار یعنی مومن، مومن کون ہوتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پورے اللہ کے قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ یعنی فرقوں سے الگ ہو کر اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے آگے جھکنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ صالحین ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین دوست ہیں، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر اللہ پھر کیا کرتا ہے، اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے کہ کون اس کی عنایتوں کا مستحق ہے، اور وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ یہ کون سے ہیں جن کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ اب مغضوب کون سے لوگ ہوئے؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی کے باعث اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یا قبول کیا تو دل کی آمادگی سے قبول نہیں کیا، جیسے کہ منافقین کا گروہ تھا عبداللہ بن ابی کے، اور ہمیشہ اس سے انحراف پر مصر رہے۔ خدا کے جن بندوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھٹلا دیا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو اذیتیں دیں اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا، جس طرح حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کو۔ چنانچہ اپنے ان جرائم کی پاداش میں وہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اب اس میں اشارہ یہود کی طرف ہے، یعنی یہود کے لیے خاص طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت بیان کیا کہ کس طرح یعنی میں نے ان کو ہر طرح سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یہود کے لوگ، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب گمراہ کون لوگ ہیں؟ گمراہ یعنی جو سیدھی راہ سے گم ہوئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا کہ اب خود بھی اسے پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اس میں اشارہ ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیروں کی طرف ہے، جن پر آگے سورہ آل عمران میں اتمام حجت کیا گیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ نصارہ جو کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود و نصارہ، تو ان پر انہوں نے اپنے رسولوں کا کس طرح انکار کیا، وہ اس کی ساری تفصیل سورہ آل عمران میں ہے نصارہ کے بارے میں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔